अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के हालात ज़ाहिर दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। सुधारे की कोई चांस नज़र नहीं आते। चाइना मदद को आ गया है, IMF से बातें चल रही हैं, लेकिन सुधारा का रास्ता है, लेकिन वो रास्ता जिन्होंने इख्तियार करना है वो अपनी अय्याशियाँ कम करना नहीं चाहते। जैसे कि ये हमारे प्रेसिडेंट हैं जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कराची का एक बदमाश है, जमात इस्लामी में था, लेकिन ज़ाहिर जमात इस्लामी इलेक्शन में जीतती नहीं है, तो इसने 2013 में गुलाटी मार के PTI में चला गया था, और PTI जब 2018 में गवर्नमेंट बनी तो इमरान खान ने इसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दिया, आरिफ अलवी। ये भाई साहब एक फॉरेन चेंज में एक इंग्लिश चेन की रेस्टोरेंट थी इस्लामाबाद में, उसमें नाश्ते के लिए आया। 2 घंटे के लिए रेड जोन है, जो ब्लू एरिया जो पूरा रेड जोन में आता है, वहाँ पे चारों तरफ रोड बंद कर दिए गए, क्योंकि वो महाराजा आए हुए थे नाश्ते के लिए। पूरे इस्लामाबाद सेंटर के रोड बंद कर दिए थे। ये भाई साहब चैन से नाश्ता करते रहे एक इंग्लिश रेस्टोरेंट में। ये जब हालत होगी, और कंट्री डिफ़ॉल्ट के एंड पे आ गया है, टूटने के एंड पे आ गया, लेकिन इनमें सुधारे का कोई चांस नज़र नहीं आता। अजीज़ दोस्तों, ऐसे में ये डॉन अखबार में अशरफ जहांगीर काजी ने एक आर्टिकल लिखा है। अशरफ जहांगीर काजी पाकिस्तान आर्मी के एक टॉप के आदमी हैं, जो ज़ाहिर है आज के हालात में सब जो आर्मी के चमचे थे वो भी अब आर्मी को क्रिटिसाइज़ करने में आगे आगे हैं। अशरफ जहांगीर काजी भारत में पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं, और चाइना में पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं। यानी ये 3 वो कंट्री हैं जो पाकिस्तान के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं एम्बेसडर लगाने के लिए, वो तीनों जगह रहे हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये इराक और सूडान 2 मिशन को भी हेड कर चुके हैं। अशरफ जहांगीर काजी कहते हैं कि पाकिस्तान की बर्बादी में सारे इंस्टीट्यूशंस का नेगेटिव किरदार अदा किया है सबने, और ये पाकिस्तान को बचाने के लिए फेल हो चुके हैं। इन लोगों ने कोशिश की है बाकायदा कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बन जाए। हमें पता है कि इसमें कौन कौन शामिल है, लेकिन मसला ये है कि हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो रियलिटी है ना, वो इसके मास्टर्स जो कि इसके ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो कि इसके रूलर्स हैं। अब रूलर्स कहने का मतलब आपको पता है, आर्मी की बात हो रही होती है। उन्होंने कहा दिसंबर 1971 में जब पाकिस्तान का ईस्टर्न विंग टूट गया था और पाकिस्तान आधा रह गया था, उस वक्त भी कंट्री के ये हालात ना थे जो आज हैं। आज के तबाही के ज़िम्मेदार मिल के सब ने इसको इस स्टेज पे पहुंचाया है, और इसमें एवरी मेजर इंस्टीट्यूट, एवरी इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ पीपल ने पाकिस्तान को फेल किया है। द गवर्नमेंट, आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, जुडिशरी, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, एजुकेशनल और हेल्थ सिस्टम, सिविल सर्विसेज, द लैंडलॉर्ड्स, बिजनेस एंड रिलीजियस एलिट्स, इन सब ने मिलके पूरा अपना किरदार अदा किया है पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट बनाने में। तो अजीज़ दोस्तों, ज़ाहिर है पाकिस्तान एक दिन में फेल्ड स्टेट नहीं बना। जब आपकी पॉलिसीज़ ये होंगी कि आप पड़ोस के देश में अपनी प्रॉक्सीज चलाने की पॉलिसीज़ रखेंगे, उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इसमें इन्वेस्टमेंट अरबों रुपया होता है, मजाक नहीं होता ये। देखें, एक खबर है कि आजकल क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में कुछ मुजाहिदीन का कत्ल हो रहा है, और ये वो मुजाहिदीन थे जिन्होंने कश्मीर में 89, 90 और फिर 90s में 9/11 तक भरपूर टेररिज्म में हिस्सा लिया।
اور بی بی سی کی یہ رپورٹ ہے ابھی جو ایک سید خالد رضا کو کراچی میں مارا گیا ہے اس کے بارے میں خبر دیتے ہوئے اب آپ دیکھیں بی بی سی اس میں کلیئرلی لکھ رہا ہے کہ سید خالد رضا انڈیا کے کشمیر میں انڈین فوج کے خلاف ٹیررزم کر رہا تھا اور اس کو باقاعدہ البدر نامی تنظیم کا لیڈر بنایا گیا تھا اور اس کی ٹریننگ ہوئی تھی پاکستان میں اور اس کو وہاں لڑنے بھیجا گیا. یہ سب خبر دے رہا ہے لیکن اس میں کہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان نے یہ غلط کیا. جیسے کہ بی بی سی انڈیا کے بارے میں جب رپورٹنگ کرتا ہے تو پوری انڈین سرکار ہندوتوا ہندو ایکسٹریمزم سب, لیکن یہاں پہ ایسے سرسری انداز میں بتا رہا ہے جیسے کوئی نارمل ہے کہ انڈیا میں ٹیررسٹ بھیجنا نارمل ہے. اس میں یہ نہیں بتا رہا کہ پاکستان آرمی نے کیوں, سوال اٹھانا چاہیے ایک جرنلسٹ کو کہ کیوں انڈیا میں پاکستان ٹیررسٹ ٹرین کر کے بھیج رہا تھا. خبر یہ ہے کہ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ان نون حملہ آوروں نے ایک 55 سالہ کشمیری جہادی کمانڈر سید خالد رضا کو 26 فروری گھر کے دروازے پہ مار دیا. سید خالد رضا انڈین ایڈمنسٹرڈ کشمیر میں انڈین فوج کے خلاف 90 کی دہائی میں البدر مجاہدین نامی تنظیم کے رہنما تھے, لیکن 9/11 کے بعد جب کشمیری جہادی تنظیموں پہ پاکستان میں تھوڑی پابندی لگی تو وہ کراچی آ کے ایجوکیشن لائن میں لگ گئے. سید خالد رضا کے قتل کی ذمہ داری قوم پرست اور سیپریٹسٹ ملیٹنٹ موومنٹ سندھو دیش آرمی نے قبول کی ہے. پاکستان میں انڈیا کے زیر اہتمام کشمیر کے جہادی کمانڈروں کی پراسرار ہلاکتوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جو کافی عرصے سے جاری ہے. اب یہاں پہ کشمیر کے جہادی کمانڈر کہہ رہے, عزت دے رہے, سیدھا سیدھا کو کشمیر میں ٹیررزم کرنے والے دہشت گرد بولو. یہ کیا ہے جہادی کمانڈر؟ یہ دیکھیں بی بی سی کی رپورٹ. یہ گزشتہ ایک ہفتے میں دوسرا واقعہ ہے جس میں کشمیر کے جہادیوں کو مارا گیا. 20 فروری کو, آج سے 4 دن پہلے یعنی اس خبر کے لگنے سے پہلے, راول پنڈی میں 60 ایئرز اولڈ بشیر احمد کا قتل بھی نامعلوم افراد نے کیا تھا. اسی طرح پچھلے سال مارچ میں بھی کراچی اختر کالونی میں مستری زاہد ابراہیم کا قتل موٹر سائیکل پہ سوار نامعلوم افراد نے کیا. قتل کی یہ تینوں وارداتیں الگ الگ ہیں لیکن طریقہ ایک ہی ہے. تو اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کشمیر میں جہادی تنظیموں کے ساتھ رہے تھے, ٹیررسٹ تنظیم نہیں کہہ رہا. ان کے قاتل اب تک نامعلوم ہیں لیکن اشارہ ہے, یہ بی بی سی کہہ رہا ہے, اشارہ ہے کہ یہ انڈیا کا کام ہے. کیا انڈیا پاکستان میں جہادی تنظیموں کے اراکین کے خلاف خفیہ مہم شروع کر چکا ہے؟ یہ بھائی صاحب ان کی رپورٹنگ ہے. خالد رضا کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ انجینئر نعیم الرحمان جو کہ کراچی جماعت اسلامی کا چیف ہے, اس نے خالد رضا کی ہلاکت پہ افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹ ونگ جمعیت طلبہ اسلام میں میرے ساتھ ساتھی تھے. خالد رضا کراچی میں بہاری لوگوں میں سے تھا جو 90 کے دہائی میں افغانستان میں البدر تنظیم کے ٹریننگ کیمپوں سے تربیت حاصل کرنے کے بعد انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انڈین فوج کے خلاف لڑائی میں شریک رہے, مگر 93 میں پاکستان واپسی کے بعد ان کو پشاور میں البدر جہادی تنظیم, ٹیررسٹ نے جہادی تنظیم کا رسپانسیبل بنایا گیا. البدر جماعت اسلامی کی ایک عسکری ونگ ہے اور 80s میں افغانستان اور پھر انڈیا میں کام کرتے رہے, ٹیررزم نہیں کرتے رہے. لیکن پھر یہ جماعت اسلامی سے الگ ہو کے انہوں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کر لیا اور یہ پاکستان کے فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکول کے وائس چیئرمین تھے اور یہ ان کا سارا چٹھا بی بی سی کی زبانی آپ نے سنا.
عزیز دوستوں، پاکستان کی جو یہ ٹیررزم کی جو پالیسی ہے نا، یہ پاکستان کے آج گلے پڑی ہے، کیونکہ آج پاکستان کو مہنگا پڑ رہا ہے. اب انہوں نے نیا فرنٹ کھولا ہے یہ جو خالصتان کا، وہ بھی ان کو مہنگا پڑنے والا ہے، کیونکہ خالصتان کے غبارے سے بہت جلد ہوا نکلنے والی ہے. ایسے میں ہمارے یہ بلوچستان کے کور کمانڈر جو ہیں، میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ اگر انڈیا نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پاکستان ان کو بھرپور جواب دے گا. بریکٹ میں آپ لگا لیں کہ 71 کی طرح کا جواب دے گا. اب آپ تمہارا انتظار کرنے کا وقت ہے انڈیا والوں، اور ہم ایسی ایئر اسٹرائک کریں گے کہ تم لوگوں کو نانی یاد آ جائے گی. لیکن ایسے میں ہماری نکی ہیلی ہیں، جو نکی ہیلی ٹرمپ کی زمانے میں امریکہ کی یونائٹڈ نیشنز میں پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو تھیں، اور اب وہ نیکسٹ ایئر کے الیکشن کے لیے اپنا نام دے چکی ہیں ریپبلکن پارٹی کی طرف سے. اب ریپبلکن پارٹی کی طرف سے ایک اور انڈین اوریجن نے بھی نام دیا ہے اپنا. اب ظاہر ہے جب الیکشن کے قریب اب ریپبلکن پارٹی کے آپس کے یہ کینڈیڈیٹس کا مقابلہ ہوگا، اور پھر ان میں سے ایک یہ کینڈیڈیٹ سامنے آئے گا. نکی ہیلی نے کہا ہے کہ پاکستان میں 12 سے زیادہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، اور وہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، اور ہم اب امریکہ ٹیررسٹوں کے لیے اے ٹی ایم بننا بند کر دے گا. اگر میں امریکہ کی پریسیڈنٹ بن گئی تو میں پاکستان کو جو مدد جا رہی ہے وہ ٹوٹلی بند کر دوں گی. زمبابوے، پاکستان، سوڈان جیسے ملکوں کو ہم کیوں مدد دے رہے ہیں جبکہ یہ ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں. One thing I would do is stop giving foreign aid to our enemies. We give $46 billion in foreign aid. You're basically talking about $1 billion going to Iraq, who's basically dealing with the Iranians who are saying death to America. You're giving $2 billion to Pakistan, who are harboring terrorists trying to kill our soldiers. You're giving $500 million to Zimbabwe, the most anti-American African country there is. You look at China. We're giving China money for the environment. Are you kidding? We shouldn't be giving them a single penny. Belarus, who's holding hands with Russia in this war against Ukraine. And then you've got communist Cuba. We're giving them money, and we have designated them a state sponsor of terrorism. When I am president, we will no longer give foreign aid to our enemies. We will stop that. We'll start being smart, and we'll start being strong again. تو ظاہر ہے پاکستان کا بندوبست تو ان کو کرنا ہوگا. عزیز دوستوں، ایک خبر آئی ہے کہ پی او کے میں ایک نوجوان ہے، ایک اور نوجوان مارا گیا. پچھلے 1 مہینے میں 12 کشمیری لڑکوں کو نامعلوم افراد قتل کر کے جا چکے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان آرمی کی بدماشی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور جب یہ آواز اٹھاتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. عزیز دوستوں، ایک اور خبر یہ ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں 1000 پنجابی اور پشتون اسٹوڈنٹس نے وہاں پڑھنے والے بلوچ اسٹوڈنٹس کے اوپر حملہ کیا، ان کو مارا کوٹا، اور ان کے اوپر اتنا ٹارچر کیا. اور اسلام آباد یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن نے پولیس یا کسی کو بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور وہ دیکھتے رہے یہ بلوچ اسٹوڈنٹوں کے اوپر ٹارچر. اور فائنلی یونیورسٹی بند کر دی گئی اور ہاسٹل خالی کرا دیے گئے. اب یونیورسٹی انلمیٹڈ ٹائم کے لیے بند ہے. بلوچستان کے حوالے سے ہی بات نکلی ہے تو ماما قدیر بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، جو مسنگ پرسن کے کیمپ ہے اس میں، کراچی پریس کلب پہ جو کیمپ ہے، یہ کراچی پریس کلب پہ جو کیمپ ہے یہ 4965 دن سے قائم ہے. آپ دیکھیں 14 سال سے لگاتار یہ کیمپ وہاں پہ کراچی پریس کلب پہ، اس پہ کوئی نہ کوئی بلوچ بیٹھے ہوتے ہیں. زیادہ تر وہ لوگ جن کے باپ، جن کے بیٹے، جن کے شوہر غائب کر دیے گئے ہیں، ان کی فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں. ماما قدیر نے کہا کہ صورتحال بہت خراب ہے اور ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، اور پھر ان کی لاشیں ملتی ہیں ہمیں، اور اکثر کی لاشیں بھی نہیں ملتی، اور اس میں بڑی تیزی ہو گئی. اور اب بلوچ عورتوں کو بھی اغوا کیا جا رہا ہے بہت زیادہ.
اگر یہی ظلم اور درندگی رہی تو پھر حالات بہت خراب ہونے ہیں۔ پاکستان کی ظلم اور درندگی دیکھیں کہ 1971 کی جنگ میں کولو بلوچستان سے مری بلوچوں کی عورتوں کو اغوا کر کے لاہور اور راولپنڈی کی منڈیوں میں بیچا گیا تھا، اور فوج بلوچ خواتین کے ٹرک بھر بھر کے پنجاب لے جاتی تھی اور ان کو بیچتی تھی۔ واپس وہی صورتحال آ گئی، آج ہماری عورتوں کو غائب کیا جا رہا ہے۔ اب بلوچوں کے لیے چپ رہنا ممکن نہیں ہے۔ ایسے میں بلوچ لبریشن آرمی کی طرف سے خبر آئی ہے کہ ہم اس وقت بلوچستان میں لگاتار حملے کر رہے ہیں، اور اب ہم حملے جو کمیونیکیشن ٹاورز اور انسٹالیشنز ہوتی ہیں اس پہ زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ کمیونیکیشن جتنا کمزور ہوگا آرمی کے اوپر ہمیں اٹیک کرنے میں اتنی آسانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ایک قافلہ جا رہا تھا کولو، بلوچستان کے علاقے کولو میں، تو ہم نے بم سے نشانہ بنایا، 17 گاڑیوں کا قافلہ تھا، اس میں ہم نے لیویز جو آرمی کی ایک برانچ ہے ان کے اوپر دھماکے سے حملہ کیا، جس میں رسالدار اشرف اور 4 لیویز کے زخمی ہوئے ہیں، اور 2 کم از کم کے مرنے کی اطلاعات ہیں، اور یہ سب لگاتار ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جنتلی کولو میں بھی دھماکہ کیا گیا ہے، اور یہ بلوچستان کے لوگ لگاتار اپنی وہ حملے کو وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے کلات میں بھی لیویز فورسز کو بم سے حملہ کیا گیا، اور اس میں زیادہ تر لوگ بچ گئے ہیں، لیکن ایک سویلین مر گیا اس حملے میں۔ عزیز دوستوں، اس طرح کی خبریں بلوچستان سے آ رہی ہیں، اور میں آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں رکھنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں، یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اجے بنگا ایک انڈین اوریجن کے بینکر ہیں، ان کو پریزیڈنٹ بائیڈن نے ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ نومینیٹ کیا ہے، اور یہ ایک اچیومنٹ ہے ایک انڈین اوریجن کی۔ لیکن اسی طرح کے ایک داڑھی والے ہمارے ملک پاکستان میں بھی ہیں، سعد رضوی، جو کہ عظیم خادم گالوی کے بیٹے ہیں، جنہوں نے اجے بنگا نے تو ورلڈ بینک کے لیے کچھ بڑے زبردست پلان دیے ہیں، تو ہمارے سعد رضوی نے بھی پاکستان کو کچھ اکنامک پلان دیے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ایک ہاتھ میں بم لے کے، ایٹم بم، اور دوسرے ہاتھ میں قرآن لے کے سویڈن پہنچ جائیں، ان کا باپ بھی آپ کو پیسے دے گا۔ عزیز دوستوں، آخری میں میرے پاس 2 خبریں ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ شبر زیدی ہیں، بلکہ یہ آخری میں رکھوں گا، پہلے میں آتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان میں جو سرکاری زمینیں ہیں وہ آرمی کو مفت میں تقریباً الاٹ کی گئی ہیں۔ یہ دیکھیں، ان کے گولف کلب 1-2 نہیں، بے شمار گولف کلب ہیں۔ یہ آپ ایسا دیکھیں کہ پاکستان میں 200 آرمی کے گولف کلب ہیں، گولف کورس، اور گولف کورسز میلوں لمبے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ گولف کورسز ہیں، وہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، مین سٹی کے اندر پرائم لوکیشنز کی زمین، 1-1 روپیہ فی ایکڑ، 1000 روپیہ سال کا کرایہ۔ یہ دیکھیں آپ کہ 1900 ایکڑ کا گولف کلب، کرایہ 12,000 روپے سال کا، مہینے کا 1000 روپیہ، 1900 ایکڑ کا گولف کلب۔ اس میں جو جنرل گولف کھیلتے ہیں ان کے گولف کی ایک اسٹک ہمارے اسی گولف کورس میں مزدوری کرنے والے ایک آدمی کی مہینے کی سیلری کے برابر ہے۔ روز کی کم از کم 100 بال گم ہو جاتی ہیں اس گولف کلب میں۔ ایک بال کی قیمت اس گولف کورس میں کام کرنے والے مزدور کی 1 ہفتے کی روٹیوں کے برابر ہے۔ اور یہ اتنے سارے گولف کورس بنا کے اگر آپ خالی یہ گولف کورس ہی بیچ دیں نا، باہر نہ بیچیں، پاکستان میں ہی بیچ دیں آپ، تو سرکار کو اتنا پیسہ ملے گا کہ بتا نہیں جا سکتا۔ اور اگر آپ باہر بیٹھے پاکستانی جو ہیں
ان کو بیچیں گے تو ڈالر میں پیسہ آئیں گے. اور یہ آپ بتائیں 200 گولف کورس ہیں. پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے بتایا تھا ابھی ایک اسپیچ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ یہ خالی گولف کورس ہی بیچتے ہیں تو پاکستان کا آدھا قرضہ اتر جائے گا. اتنے مہنگے گولف کورس بنانے میں بھی سرکاری بجٹ لگتا ہے. اور اس میں یہ اپنی فیملیوں کے ساتھ روز شام کو وہاں پہ عیاشیاں دیتے ہیں, کیونکہ اس دن میں گولف کھیلنا ہوتا ہے, بعد میں کلب بنے ہوئے ہیں, دنیا بھر کی شرابیں بہترین. تو عزیز دوستوں, پھر یہ ملک سدھرے گا تو نہیں نا. اس ملک کو بچانے کے لیے کوئی کوشش تو نہیں کر رہا. جن کو کوشش کرنی ہے وہ تو اپنی عیاشیاں ختم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ابھی ایک FBR نے, فیڈرل بیورو آف ریونیو نے ایک نوٹیفیکیشن دیا ہے کہ سارے بینک, سرکاری آفیسرز اور ان کی فیملیز کے اکاؤنٹس کی تفصیل FBR کو دینی لازمی ہے. اور یہ تفصیلات سال میں 2 بار 31 جنوری اور 31 جولائی کو آپ FBR کو فراہم کریں. یہ سارے کمرشل بینکوں کو آرڈر جاری ہوا ہے. لیکن آپ جوڈیشری اور فوج کے کسی آفیسر کے یہ ریکارڈ ہمیں نہ دیجیے گا, اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو پھر ملک ٹوٹے گا ہی بھائی صاحب, اور کچھ نہیں ہوگا. عزیز دوستوں, آخری میں FBR کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر اور شیئر کر دوں کہ ہنا ربانی کھر, ہماری جو ٹیلنٹڈ فورن منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, انہوں نے ابھی جنیوا میں ایک یونائٹڈ نیشنز کی ایک پینل ڈسکشن تھی جو انہوں نے آن لائن اسلام آباد سے جوائن کی تھی. اس میں اسپیچ کرتے ہوئے ہنا ربانی کھر نے کہا ہے کہ دنیا کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے. انڈیا کا نام نہیں لیا, ڈبل اسٹینڈرڈ ہے پاکستان اور ایک اور بڑے کنٹری کے حوالے سے. اور یہ ایشیا کا ایک بہت بڑا کنٹری ہے, لیکن اس کے نیوکلیئر اسٹیٹس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. اس کے نیوکلیئر اسٹیٹس کے بارے میں کبھی کوئی چیک نہیں کرتا. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 2 ہفتے پہلے انٹرنیشنل ایٹمک انرجی کا آفیسر پاکستان آیا تھا اور اس نے سارے انسٹالیشنز چیک کی تھیں. تو وہ اس حوالے سے یہ بات کر رہی ہیں کہ بھارت کو کوئی نہیں پوچھتا اور بھارت اپنی مرضی سے لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا بھارت کو کنونشنل اور نان کنونشنل ہتھیاروں کی بھرمار دی ہوئی ہے. کوئی روک نہیں رہا, اس کو خوب ہتھیار دے رہے ہیں. اور ہمارا بھارت, اگین انہوں نے کہیں بھی بھارت کا نام نہیں لیا, لیکن ایک ہمارا پڑوسی بڑا کنٹری, تو اب چائنا کے بارے میں تو نہیں بات کر رہی نا, وہ بھارت کے لیے کہہ رہی ہیں. اور دوسرا ہمارا یہ پڑوسی ملک دنیا جہاں کے ہتھیار خرید بھی رہا ہے, اور اب اس نے اپنے دیش کے اندر ہتھیار بنانے شروع کیے ہیں ہر قسم کے, اور وہ ہتھیاروں کے انبار لگا رہے. تو یہ ہے کہ بھارت سے آپ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کیجیے گا نا بھائی, آپ کی اوقات نہیں ہے. بھارت خرید رہا ہے, آپ کے پاس تو 2 ٹکے نہیں ہیں, آپ کے کہاں سے خریدو گے؟ آپ کے پاس تو کوئی پیسہ ویسا ہے نہیں, تو آپ کے خریدنے کی گنجائش ہے نہیں. دوسرا, آپ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہو, تو اس لیے آپ کے نیوکلیئر ویپن کی فکر پوری دنیا کو ہے. بھارت ایک رسپانسیبل کنٹری ہے, اس لیے بھارت کے حوالے سے کبھی کسی کو کوئی فکر نہیں رہی. اور تیسرا, بھارت اپنے ملک میں ہتھیار بنا رہا ہے, تو آپ اپنے ملک میں ٹیررسٹ بنا رہے ہو بھائی. آپ بھی ہتھیار بناؤ, کون روک رہا ہے آپ کو؟ لیکن آپ میں اتنی قابلیت ہو تو آپ کچھ کرو گے. عزیز دوستوں, اینڈ پہ شبر زیدی ہیں, یہ FBR کے ڈائریکٹر ہیں. FBR کے ڈائریکٹر تھے, عمران خان نے شروع میں ان کو لگایا تھا, پھر یہ ہٹ گئے تھے. یہ کراچی سے ہیں, ایک شیعہ ہیں, اور یہ اکثر ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ لوگوں کو برا لگتا ہے. شبر زیدی نے کہا ہے کہ اگلے 2-3 دنوں میں اسحاق ڈار کے لیے معاملات بہت خراب ہیں. اب یہ اسحاق ڈار کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا حال ہے. تو شبر زیدی نے کہا ہے کہ آگے بہت معاملات ان کے خراب ہونے والے ہیں. پاکستان ہے نا, وہ IMF سے ڈیل ضروری ہے, اگر نہیں ہوئی ڈیل تو پاکستان کی مشکلات بڑھ جائیں گی. اور انہوں نے جو اسپیچ کی ہے وہ پبلک میں سے کسی نے ریکارڈ کی ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ کو پاکستان کا چٹھا پورا مل جائے گا. اس پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو فائنینشیل اسٹرکچر ہے, میں اس پہ ایک لاسٹ بات ختم کرتا ہوں.
یہ اپنے دماغ سے نکال دیں. دو چیزیں. ایک چیز یہ نکال دیں کہ پاکستان اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہے. یہ مجھے رحمت 70 سال میں نظر نہیں آئی. دوسرا یہ نکال دیں یہ مملکت خدا داد ہے. کوئی مملکت خدا داد نہیں ہے. یہ ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے. اس میں کوئی خدا کا کوئی رول نہیں ہے. یہ ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے جس سے یہ ملک بن گیا. ایک پولیٹیکل ایکسیبل ہوئی اس سے ملک بن گیا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کنٹری اس وقت چل سکتا ہے جب اس کے اندر سے آئیڈیالوجی کو نکالا جائے. آپ آئیڈیالوجیکل بیس پر اکنامکس کو نہیں جا سکتے. آپ مجھے صرف ایک بات میں ختم کرتا ہوں. 3 دن پہلے ایک کارٹون لگا ہوا تھا ڈان میں. اس میں ایک بندہ بنا ہوا تھا TTP تحریک طالبان پاکستان. اس کو انہوں نے بم بنایا ہوا تھا اور بم کے آگے لکھا تھا TTP سیز فائر اینڈنگ. یہ آپ ڈان کا کل پرسوں ڈان میں لکھا ہوگا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اگر نیو یارک میں بیٹھے ہیں یا سنگاپور میں بیٹھے ہیں اور آپ انویسٹر ہو, پاکستانی اوریجن بھی ہو, کیا آپ انویسٹ کریں گے؟ TTP سے جنگ کس کی ہو رہی ہے؟ کون سی سیز فائر؟ جس ملک میں سیز فائر ہو رہا ہو اس میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. آپ مجھے یہ سمجھا دیں کہ انویسٹمنٹ FDI یہ وہ بکواس ہم کرتے رہتے ہیں. جس ملک میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیوں جنگ ہو رہی ہے؟ جس ملک کے تینوں بارڈر تقریباً 40 سال سے آپ کے اوپن ہے یا ایگریسو ہے, اس کنٹری میں کون سی FDI آئے گی؟ اس FDI میں یہی آئے گی کہ CPEC کے نام پہ FDI لے لیں, 17% ان کو چائنیز کو دیتے رہیں, وہ ہمیں رول اوور بھی نہیں دیں, ذلیل بھی کریں, ٹھیک ہے کرتے رہیں. یہ کیا ہوا ہے CPEC پہ؟ تو یہ چیزیں پاکستان میں ایک درخواست ہے میری, خدا کا واسطہ ہے سچ بولے. اور یہ جو بکواس ہے نا کہ یہ ہے اللہ کی تعالیٰ کی رحمت ہے, خدا کا ہے, اللہ کا ولولہ ہے, ریاست مدینہ بنا دیں گے, یہ سب بکواس بند کریں. اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں جو آپ لوگوں کو شاید اچھی لگے یا بری لگے. دنیا میں کبھی کوئی چیز ریاست مدینہ نام کی نہیں تھی. تو یاد رکھیے میری بات. نہ وہاں اسکول تھا, نہ وہاں کالج تھا, نہ وہاں اسپتال تھا, نہ وہاں سڑک تھی, نہ وہاں ٹیلی فون تھا, نہ وہاں بجلی تھی, نہ وہاں بینک تھا. ریاست مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ٹرائبل سوسائٹی 1400 سال پہلے ایک بادشاہ بنایا, آپ اس کو ریکریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو سینس سے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کون سی سوسائٹی؟ کس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اسکول کہاں تھا؟ آپ تھا اسکول مدینہ میں؟ کوئی کالج تھا, کوئی اسپتال تھا, کوئی سڑک تھی, کوئی روڈ تھی, کوئی ڈیزرٹ ٹریفک تھی؟ تو اس سارے سسٹم کو کہاں سے لائیں گے آپ ریاست مدینہ میں؟ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کا سسٹم تھا, وہ اور بہت سے معاشروں میں آیا ہے. تو یہ جو ہمارے پاس ایلوژنس ہے نا, جس ایلوژن میں آپ کو لال بتی پہ لگا دیتے ہیں فارم کو پیچھے, کبھی آپ لال بتی پہ لگاتے ہیں CPEC کی, پھر کبھی لال بتی پہ لگاتے ہیں ریاست مدینہ کی, یہ سب لال بتیاں ہیں. تو ان لال بتیوں کو ختم کریں اور آگے چلیں. ریاست ہمارے لیے یہ بہت اہمیت ہے اس معاشرے کی, مگر یہ کہنا کہ میں وہ معاشرہ ریکریٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ غلط بات ہے. وہ معاشرہ ریکریٹ نہیں ہو سکتا. جب آپ وہ معاشرہ ریکریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ تباہی کی طرف چلے جائیں گے. وہ ٹرائبل سسٹم تھا, اس میں 4 خلیفہ اپائنٹ ہوئے تھے, چاروں الگ طریقے سے ہوئے تھے. 4 خلیفہ اپائنٹ ہوئے, چاروں الگ طریقے سے ہوئے. 5واں خلیفہ اپائنٹ نہیں کر سکے آپ. کون سا ریاست مدینہ؟ تو یہ سب بکواس, یہ باتیں بند کریں اور پاکستان کو ریئلی اکنامک سینس میں سوچیں کہ یہ ایک اکنامک ریئلٹی ہے. اس اکنامک ریئلٹی کو آگے لے کے چلیں, اور یہ اکنامک ریئلٹی سیپریشن آف پاکستان ہوا تھا, اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. میں بھی آتے ہوئے گاڑی میں جو لمبا راستہ تھا, میں آتے ہوئے میں سیرت النبی کی کتاب پڑھ رہا تھا. میرے لیے بہت اہمیت ہے اس ذات کی, مگر اس ذات کے نام کو غلط استعمال نہیں کریں. وہ یونیورسل سسٹم تھا, وہ نظام وہ تھا جو آج ڈینمارک میں ہے, وہ نظام وہ تھا جو UK میں ہے, وہ نظام وہ تھا جو USA میں ہے. وہ نظام وہ نہیں تھا جو آپ کے ذہن میں ہے کہ ایک بندہ ماڈل لے کے کھڑا ہوا اور مولویوں کو صحیح کر رہا ہے. آپ تو میرا یہ کہنا ہے کہ پہلے اپنی ڈائریکشن کو صحیح کریں.
یہ اپنے اندر سے ایلوژن نکال لیں. اور مجھے میں آپ کی ایک آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. میں جب بھی تقریر کرنے جاتا ہوں کسی جگہ فورم پر, تو اگر میں وہاں دیکھتا ہوں کہ مجھے آڈینس میں 25% سے زیادہ حجاب والی عورتیں یا انٹرڈ داڑھی والے نظر آتے ہیں, تو میں بات نہیں کرتا. اب مجھے بڑی خوشی ہے آج کہ آئی سی ایم اے کا کلچر مجھے, آج میں نے سب کو دیکھا ہے غور سے, مجھے آئی سی ایم اے کا کلچر تبدیل ہوتا نظر آیا ہے, اور اس کی مجھے نہایت خوشی ہے. اور میں اسی کی عبارت دیتے ہوئے اپنی